मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, तो आज का हमारा ये तफसीर के बारे में लेक्चर है। तो हमारे असूल तफसीर के बारे में वो 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो ये आज उसका असूल तफसीर में वो उसके बाद का लेक्चर है जो आ रहा है। तो असूल तफसीर में हम पहले जो है वो पहला असूल उसका पढ़ चुके हैं कि तफसीर कुरान बिल कुरान, यानी आयात कुरान की मदद से दूसरी आयात कुरान की तफसीर को बयान करना कि अल कुरान युफ़स्सिर बाज़ुहु बाज़न के हदीस में आता है कि कुरान जो है उसकी बाज़ आयात दूसरी आयात की तफसीर बयान करती है, तो उसको तफसीर कुरान बिल कुरान कहते हैं। और तफसीर का जो दूसरा असूल है वो है तफसीर कुरान बिसुन्नत, के सुन्नत से जो तफसीर कुरान है उसको बयान करना। तो ये उसका दूसरा तरीका, दूसरे नंबर पे उसका मर्तबा भी दूसरे नंबर पे आता है कि सबसे पहला मर्तबा जो है वो तफसीर कुरान बिल कुरान का आता है कि कोई और आयत कुरानी मिल जाए जो पहली आयत को ज़्यादा वाज़े तौर पे बयान कर दे, तो उसको तफसीर कुरान बिल कुरान कहते हैं। और अगर कोई हदीस हो, कोई सुन्नत रसूल हो, कोई सुन्नत मासूमीन हो, तो उसको तफसीर कुरान बिसुन्नत कहते हैं। तो ये आज हम जो है वो तफसीर कुरान बिसुन्नत का थोड़ा सा वो तफसीली मुताला करेंगे कि ये तफसीर कुरान बिसुन्नत से क्या मुराद है और इसके क्या जो है वो हल्का असर कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने तफसीर कुरान को अपनी तरफ निस्बत दी है। मसलन इस आयत में कि नतलु अलैका मिन नबअ मूसा, कि नतलु का मतलब है कि हम तिलावत करते हैं, नतलु अलैका कि हमने तिलावत की आप पे, कि मिन नबअ मूसा, नबा कहते हैं खबर, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व फ़िरऔन, और फ़िरऔन की ख़बरें बयान की ख़बर बयान की, उसकी तिलावत की बिल हक़ के, और ये तिलावत जो की हमने ये हक़ के साथ की कि हमने सच्चाई बयान की, लिकौम युमिनून, उस कौम के लिए जो कि ईमान लाती। देखिए अब युमिनून जो है ये जमा का सीगा है, और इसी तरह नतलु जो है ना ये वो जमा मुतकल्लिम का सीगा है, जबकि युमिनून जमा गायब का सीगा। तो ये आप सार्फ इनका वो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम तफसीर कुरान के हवाले से देखेंगे कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने तिलावत आयात और तालीम किताब को बयान किया है। तालीम किताब वल हिकमत, कि उसकी अल्लाह ताला की तरफ निस्बत दी गई है कुरान मजीद में। और तबयीनुल मारिफुल इलाहिया, कि जो मारिफ थे अल्लाह ताला की तरफ से उनकी तबयीन, और तज़कियतुन नफूस जो है कि नफ्सों को पाकीज़ा करना, कि इनकी भी अल्लाह ताला की तरफ निस्बत दी गई है। तो इस तरह कि ये 3 निस्बतें अल्लाह ताला ने वो अपनी तरफ सबसे पहले दी हैं। और जितनी भी तफसीर कुरान बयान होती है
اس کی حتمی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے، کیونکہ نبی اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتے، جو کچھ ان کی طرف وحی کیے جاتے۔ تو نبوت سے یا سنت نبی سے یا سنت معصومین سے جو کچھ بھی آئیں گے تو وہ وہی احکام خدا ہی ہوں گے کہ جو کہ حتمی نسبت اس طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے، کہ اگرچہ تلاوت کرتے رسول پاک تھے، لیکن اس آیت میں وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تم پہ تلاوت کر رہے ہیں، یعنی قرآن کے نزول کے بارے میں اس کا ذکر۔ تو اس کے بعد ان تینوں صفات کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دی گئی، ٹھیک ہے، نسبت دی گئی۔ اور اس میں جو سب سے مہم چیز تھی وہ تبیین تھی، یعنی بیان کرنا تھا کہ معرف الہی کا، الہی تعلیمات کا، وحی الہی کا بیان تھا، کہ جو کہ نبوت کی خصائص میں سے ہے، نبوت کے کریکٹرسٹکس میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا، اللہ تعالیٰ کی وحی کو بیان فرماتے ہیں، جو بھی نبی ہو۔ مثلا آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا سوائے اس کے بلسان قوم ہی، کہ وہ اپنی قوم کی زبان میں لِیُبَیِّنَ لَهُم، کہ ان کے لیے بیان کرتا، کہ اپنی قوم کی زبان میں ان کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے خصائص میں سے بیان کیا ہے، یعنی تفسیر آیات نبی بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سارے نبیوں کی خصوصیات میں کہا گیا، اور خصوصی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ کچھ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرو، تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر کے بیان کرو، ما نزل علیہم، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی صرف قرآن کے الفاظ کہیں پہ لکھا ہونا کافی نہیں تھا، اس لیے وہ اس آیت میں کہا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے رسول تم ان کو بیان کرو، ما نزل علیہم، جو کہ ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں آتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے کتاب نازل نہیں کی الا سوائے اس کے لِتُبَيِّنَ، تاکہ وہ واضح طور پہ بیان کر دے لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس اختلاف کے بارے میں جو کہ لوگ آپس میں کر رہے ہیں۔ تو عقائد کے بارے میں جو اختلافات تھے یا احکام کے بارے میں جو اختلافات تھے تو وہ کتاب میں جو وہ واضح طور پہ ان کا بیان کر دی، ان کی تفسیر بتا دی۔ تو تبیین الآیات، آیات کی واضح طور پہ بیان کرنا، اور احکام الہی، اور احکام الہی کو واضح کر کے بیان کرنا، کہ رسول پاک کے بعد یہ ائمہ معصومین اور علماء دین کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈال دی گئی۔ کس طرح ڈال دی گئی؟ قرآن کی اس آیت کے مطابق وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اور اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے وہ کھول کر واضح طور پہ بیان کر۔ تو یہ ائمہ معصومین اور علماء کی ذمہ داری کو کہ وہ تفسیر آیات اور تفسیر احکام الہی کو
لوگوں کے لیے بیان کریں اس کو بیان کریں۔ اور ان میں سے سب سے جو افضل اور اہم طریقہ ہے وہ قرآن کا، وہ معرفت قرآن کا، وہ سنت معصومین اور سنت المعصومین سے جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ سب سے اہم اور افضل ترین طریقہ ہے کہ اس تفسیر کے بیان کرنے کا، کہ بعد از تفسیر القرآن بالقرآن کے۔ اور احد مصادر علم تفسیر جو ہیں، علم تفسیر کی جو سورسز ہیں اور اصول بحث جو ہیں، ان میں سب سے اہم جو ہے وہ سنت معصومین ہے، کہ عطرت کا بیان ہے، کہ مثلا حدیث ثقلین اس بارے میں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، کہ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ تو ان دونوں کو ثقلین کہا جاتا ہے، کہ قرآن کو ثقل اکبر کہا جاتا ہے اور اہل بیت کو ثقل اصغر کہا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق اہل بیت کو ثقل اکبر کہتے ہیں اور قرآن کو ثقل اصغر کہتے ہیں۔ بہرحال وہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کو وہ پکڑ لیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے اور پھر دین میں کمال بھی حاصل کر لیے۔ دین میں کمال حاصل کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کہ ان دونوں کا ساتھ تمسک، ان دونوں کے ساتھ تعلق اور رابطہ ضروری ہے، ورنہ دین میں وہ ترقی اور کمال حاصل کرنا ناممکن ہے، کہ ایک کو چھوڑ کر صرف ایک کو پکڑ کے وہ دین میں کمال حاصل کرنا وہ ناممکن ہے۔ تو تفسیر القرآن بالسنہ، کہ سنت سے جو تفسیر القرآن ہوتی ہے، کہ اس کو مقابلے میں وہ تفسیر القرآن بالقرآن اس کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ تفسیر القرآن بالقرآن اس کا مرتبہ پہلے ہے، اور یہ اس کے عرض میں اس کے طول میں آتی ہے، اس کے عرض میں نہیں آتی، یعنی یہ اس کی تفصیل میں آتی ہے، کہ تفسیر القرآن بالقرآن کا مرتبہ پہلے آتا ہے، اور تفسیر القرآن بالسنت کا مرتبہ اس کی تفسیر میں آتا ہے، کہ اس سے متصادم نہیں ہے، کہ اس سے متعارض نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں بھی کوئی حدیث اگر آیت قرآن سے متصادم ہو جائے تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آیت قرآن جو ہے اسے وہ لے لیا جاتا ہے، کہ یہ ہے وہ نزدیک وہ مسلم ہے۔ جبکہ احادیث کا جو آپس میں تعارض ہوتا ہے تو اس میں تین موقف اختیار کیے جاتے ہیں، کہ یا توقف کیا جاتا ہے، یا اس میں چائس ہوتا ہے، اور یا ایک کو دوسرے پہ وہ ترجیح دیکھی جاتی ہے، کہ کس حدیث کو دوسری حدیث پہ ترجیح دی جا سکتی ہے۔ اگر ترجیح دی جا سکتی ہو تو ترجیح دی جاتی ہے، اور اگر ترجیح نہ دی جا سکتی ہو تو تخییر ہوتی ہے، یا بعض حالات میں وہ توقف کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ علیحدہ باقاعدہ علم ہے کہ تعارض یا حدیث کے سلسلے میں کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ بہرحال سب سے پہلی جو حجت ہے وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد جو حجت ثانیہ ہے، کہ جو دوسرے نمبر پہ حجت آتی ہے قرآن میں، وہ سنت معصومین ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہ حجیت قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل میں آتی ہے، اور اس کی حدوث اور بقا میں اس کے متلازم کے طور پہ آتی ہے، کہ اس کے لازمی جز کے طور پہ اس کو واضح کرتی ہے۔
اور یہ بھی رسالت نبی اکرم کا ایک معجزہ ہے کہ سنت نبی بھی جو ہے وہ حجت ہے، اور وہ قرآن کے مطالب کو وہ واضح کرتی ہے اور ان کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اس طرح حجت و سنت جو ہے وہ قرآن کے اوپر ایز اے برانچ آف تفسیر کنسیڈر کی جاتی ہے، کہ اصل جو جڑ ہے، اصل جو چیز ہے وہ قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ اس کے مقابل میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے عرض میں اس کا لزوم ہوتا ہے، یعنی اس کی تفصیل میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے متعارض نہیں ہوتی، کہ اس سے کہ اگر سنت غیر قطعی ہو تو اس کو تعارض کی صورت میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور صرف قطعی سنت جو ہے اس کو تفصیل کے طور پہ وہ لیا جاتا ہے۔ اس طرح کہ دو اہم بحثیں اس میں یہ ہیں کہ ایک تو اطرت کی بحث ہے کہ اطرت اور قرآن کا کیا تعلق بنتا ہے اس سلسلے میں، جیسا کہ حدیث ثقلین سے وہ ظاہر ہے، اور دوسرا اس کے جو افراد کامل ہیں کہ وہ معصومین ہیں اور اللہ کے خلفاء ہیں، اور دوسری ان کی سنت معصورہ ہے جو کہ ان نورانی ہستیوں سے وہ صادر ہوئی ہے، کہ یہ بھی تفسیر قرآن کے طور پہ حدیث ثقلین اور دوسری احادیث کی بنیاد پہ ان کو لیا جاتا ہے، اور یہ انسان کامل کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ وہ حقیقت قرآن سے کبھی بھی وہ جدا نہیں ہوتا یا اس سے منفصل نہیں ہوتا، یعنی اس سے اس کا فاصلہ نہیں ہوتا، اور اس طرح جو قرآن کا اس بات ہے کہ وہ اس کا حقیقی جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو انسان کامل ہے وہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی کلمۃ اللہ العلیٰ، وہ بھی اللہ کا وہ کلمہ ہے جو کہ بلند مقام پہ ہے، جس کی طرف کہ مختلف آتھرس نے وہ اشارہ بھی کیا ہے۔ تو سنت معصومین جو ہے اس کے ساتھ جو ہے التفات کرنا وہ ضروری ہے کہ وہ نور اور طبیان کے طور پہ آتی ہے، کہ جس طرح باقی نبیوں کے لیے جو کتاب تھی وہ نور اور طبیان کی شکل میں تھی۔ مثلا قرآن میں آیت آتی ہے قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ، کہو کہ وہ خدا جس نے موسیٰ پہ کتاب نازل کی جو کہ نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، وَآتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو یعنی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو وہ کتاب المستبین کے وہ بہت واضح بیان والی کتاب عطا کی، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی کہ جو سب سے احسن تھی، بہتر تھی اور ہر چیز کی تفصیل تھی، اور ایک اور آیت میں وتفصیلا لکل شیء، اور ہر شے کی تفسیر تھی۔ تو اس طرح رسول پاک پہ کہ اس سے زیادہ تفصیل کے طور پہ آیات نازل ہوئی ہیں، جاؤ بالبینات، کہ وہ بینات واضح دلیلوں کے ساتھ آئے، والزبر والکتاب المنیر، اور زبر اور کتاب منیر کے ساتھ روشن کتاب کے ساتھ وہ تشریف ہے۔ اور اس کتاب کا ایک وہ خاصیت یہ بیان کی گئی ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس سے میں وہ اپنا راستہ نہیں پا سکتا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ
وَهُوَ العزیز الحکیم، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر کہ اسی قوم کی زبان میں منکری، تاکہ واضح روشن طور پہ بیان کر دے، تاکہ جو اگر گمراہ ہو تو اپنی مرضی سے، اور جو ہدایت پائے تو وہ بھی جو ہے اس ہدایت کو سننے کے بعد وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے۔ اور اسی طرح علماء اہل کتاب کے بارے میں، لیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، کہ وہ ایسے ربانی عالم تھے جو کہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس طرح رسول پاک کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے نبی ہم نے تمہیں شاہد، مبشر اور نذیر بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس کے اذن سے، وسراجا منیرا، اور ایک چمکتا ہوا چراغ کے طور پہ وہ تمہیں وہ بھیجا۔ تو سنت نبیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وہ متعارض نہیں ہے، اور اسی طرح سنت معصومین جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے متعارض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے اصول تفسیر کا، کہ پہلا اصول جو ہے وہ یہ تھا کہ ایک آیت قرآن دوسری آیت قرآن کی تفصیل بیان کرتی ہے، اس کو تفسیر قرآن بالقرآن کہتے تھے۔ اور یہ دوسرا اصول یہ تھا کہ جو سنت رسول ہے یا جو سنت ائمہ معصومین ہے، کہ ان کی جو احادیث ہیں یا ان کی جو سنت ہیں، کہ یعنی ان کا قول، فعل اور تقریر حجت ہے۔ قول سے مراد کہ وہ جو زبان سے بات کہیں، مثلا قرآن کی آیت کی اگر وہ کوئی تفسیر بتائیں جناب رسول خدا یا جناب ائمہ معصومین، کہ جو کہ جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں، کہ کافی کے شروع میں یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ میں جو روایت بیان کرتا ہوں وہ اپنے والد امام محمد باقر سے، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، اور وہ اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد حضرت امام علی علیہ السلام سے، اور وہ جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کے روایت بیان کرنے کے اس سلسلے کو سلسلۃ الذھب یعنی سنہری سلسلہ کہا جاتا ہے، یعنی اعتبار کے حساب سے حدیثوں میں سب سے زیادہ معتبر ترین حدیث ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس کے حساب سے جو تفسیر ہوتی ہے اس کو سنت معصومین کی تفسیر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہم مکتب اہل بیت والے وہ سنت معصومین کی تفسیر کو وہ حجت کے طور پہ لیتے ہیں، کہ سنت معصومین کی تفسیر کو وہ اس کی تحقیق کر کے کہ اس کے اصول و ضوابط کے مطابق اس کو حاصل کر کے اس سے آیات قرآن کے مطالب کو صحیح طور پہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آیات قرآن کے بارے میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہر شخص اس کا وہی معنی سمجھے جو معنی اللہ اور رسول نے بتایا ہے، جو معنی اللہ اور رسول کو مقصود ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے کہ اس آیت سے یہ مطلب لیا جائے، تو اس کو وہ حتمی طور پہ اس کا فیصلہ کر کے پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اس آیت کا یہ مطلب بنتا ہے یا اس آیت سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے، اور جب وہ حکم ثابت ہو جائے تو اس کے ثبوت کے بعد اس پہ عمل کیا جائے، تاکہ اس عمل کی کوئی حجیت ہو،
حجیت کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹیٹیونیس ہو، کہ وہ عمل جو ہے اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہو، کہ وہ ویلڈ ہو، کہ وہ ان اللہ کے جب روز قیامت ہم بارگاہ خدا میں پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ ہم اس پہ دلیل اور حجت جو ہے ہمارے پاس ہو، کہ ہم نے اپنے اعمال، ہم نے اپنے عقائد وہ دلیل اور حجت سے لیے ہیں اور آیات قرآنی سے اخذ کی ہیں، اور ائمہ معصومین نے جو اصول بیان کیے تھے، کہ جو ہمیں وہ تعلیمات بیان کی تھی، کہ ان کی روشنی میں فیصلے کیے گئے ہیں، اور انہی اصولوں سے استنباط کیا گیا ہے، جو اصول انہوں نے تعلیم کیے تھے، جو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، کہ اسی لیے کہ دو مختلف بحثیں ہو جاتی ہیں، کہ ایک کو مباحث الفاظ کہتی ہیں، کہ مباحث الفاظ کی بحثوں میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ کیا اس لفظ کا یہ مطلب ممکن ہے، یہ مطلب صحیح ہے، یا یہ مطلب صحیح نہیں ہے، اور دوسرے جو ہے وہ اصول العملیہ کی بحثیں ہوتی ہیں، کہ جن میں احکام کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ حکم شریعت کیا شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، انہی اصولوں کے مطابق جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین نے بیان فرمائے ہیں، یا ان کے مطابق نہیں ہے۔ تو ائمہ معصومین کی سنت کو سمجھ کے، ان کی احادیث کو حاصل کر کے، کہ پھر جو ہے وہ تفسیر قرآن کو بیان کرنا، کہ یہ حدیث ثقلین کے عین مطابق ہے، جو کہ دونوں فریقوں کی کتب میں موجود ہے، حدیث ثقلین کے عنوان سے، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے، اور ان دونوں سے تمسک کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کہ اگر اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھو گے اور قرآن کے ساتھ تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو گمراہی سے بچنے کی جو گارنٹی دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ان دونوں ہستیوں سے، ان دونوں ثقلین گراں قدر ویلیویبل کے، جو کہ جن کا کوئی ویٹ ہے، یعنی جن کی کوئی حیثیت ہے اسلام میں، کہ ان کی طرف اشارہ کیا حضور اکرم نے، کہ ان دونوں کے تمسک سے تم اس راستے پہ قائم ہو گے، ورنہ تمہارے گمراہ ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس لیے ان میں سے کسی ایک سے صرف تمسک کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا، کہ وہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور اس سے وہ انسان کے وہ دین کے کامل مفادات کو حاصل نہیں کر سکتا، کہ دین میں ترقی نہیں کر سکتا، جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصول تفسیر یا علم تفسیر اس طرح حاصل کرو، کہ احکام دین اس طرح حاصل کرو، تو وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، کہ اس راستے پہ اگر چل کے ہم وہ علم تفسیر کو حاصل کریں تو وہ حجت ہوگا، اور ہمارے دین و دنیا کی فلاح اور کامیابی کا سبب ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔